हम अपने सिलसिला और मुताला को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा आप जानते हैं, हम शैमुल की किताब को सीख रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी किताब है, इसलिए हमने आज 3 अबवाब को सीखने का फैसला किया है ताकि हम जल्दी इस किताब को कवर भी कर सकें। तो आज हम 5वें से 7वें बाब तक का मुताला करेंगे। आज वो जो हमारा मौजू होगा वो ये है कि खुदा की हुजूर कोई ताकत कायम नहीं रह सकती। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, खुदा के हुजूर कोई ताकत कायम नहीं रह सकती। हम इन तीनों बाब में, जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया कि शैमुल मंजर से हट जाता है और अब तवज्जो जो है वो अहद के संदूक पर चली जाती है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि फलस्तीनियों ने इस्राएलियों को बुरी तरह शिकस्त दी और जहां उन्हें जानी और से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, उनके मजहबी रहनुमा सफा हस्ती से मिट गए, वह खुदा के अहद का संदूक भी छिन गया। और इन तीनों बाब में चूंकि एक ही मौजू है, अहद के संदूक की बाबत ही हम इन तीनों बाब में पढ़ते हैं। और थोड़ा सा आपका काम भी मैंने मुश्किल किया है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि कलाम को घर में जाकर पढ़ें, तो आज पढ़ने के लिए 3 चैप्टर होंगे आपके पास। तो ध्यानदारी से बताएं, कौन लोग घर में जाकर वो पढ़ते हैं चैप्टर? बहुत कम लोग हैं। तो आज थोड़ा आपका काम ज्यादा है, बल्कि पहले ही पढ़ कर आया करें। 5 से 7 3 अबवाब पढ़ेंगे तो आपको वो वाकयात बयान किए गए हैं जब खुदावंद के अहद का संदूक छिन गया। और अहद के संदूक के छिनने के बाद उसके साथ क्या हुआ, और जो लोग अहद के संदूक को अपने पास ले गए उनके साथ क्या हुआ, अहद का संदूक वापस कैसे आया, और जब वो वापस आया तो फिर इस्राएलियों का क्या रवैया था, और फिर फिलिस्तीनियों का क्या बना, खुदा ने उन्हें कैसे शिकस्त दी। हमें इन तीनों बाब में इन बातों का जिक्र मिलता। और अगर हम इन तीनों बाब में इन मौजूआत को देखें तो 6वें बाब में फिलिस्तीनियों के सबसे बड़े देवता तजून की शिकस्त हमें नजर आती। और फिर हमें 6वें बाब में और 7वें बाब में इस्राइल खुदा की तरफ रुजू करता हुआ, खुदा के हुजूर में प्रस्पेस और तमजीद करता हुआ और तौबा और दुआ और रोजे में ठहरा हुआ भी दिखाई देता। और 7वें बाब में ही हमें फिलिस्तीनियों पर खुदा की जो फतह है उसका भी जिक्र मिलता। 3 अल्फाज में अगर हम इस मौजू को देखें तो कुछ यूं होगा कि कुदरत, तौबा और फतह। हमें ये तीनों इन चैप्टर्स में बातों के बारे में हम सीखते हैं। जो गिरदाव के लिए तिलावत किया गया वो 5वें बाब में से बेटी ने तिलावत किया, और 5वें बाब की पहली आयत में यह बयान किया गया है कि खुदा के अहद का संदूक छिन गया और इसराइलियों के अहद का संदूक फलस्ती इब्न अजर से शुदूद को ले गए। खुदा का कलाम हमें यहां ये सीखने का मौका देता है कि अहद का संदूक अगरचे इसलिए नहीं छिन गया था कि खुदा ने शिकस्त खाई थी। अहद का संदूक इसलिए छिन गया क्योंकि खुदा के लोग खुदा की अदालत का बायस बने थे। और खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि खुदा के लोग खुदा की मर्जी की तकमील करने से न सिर्फ कसर हुए थे, बल्कि वो खुदा के अहद के संदूक की अकीदत करना जो पर लाजम था वो उस अकीदत को नहीं कर पाए थे, उसकी मुहावजत नहीं कर पाए थे। बल्कि अगर हम गौर करें तो क्या खुदा को किसी की मुहावजत की जरूरत है? ये सवाल है।
کہ عہد کا صندوق جو چھن گیا اور ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے لوگ خدا کے اس مقدس نشان کی حفاظت نہیں کر سکے، تو کیا خدا کو حفاظت کی ضرورت ہے؟ وہ خدا جو مالک کے کل ہے، وہ خدا جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو اس زمین پر موجودات نظر آتی ہے، نہ صرف وہ خدا ان موجودات کا خالق ہے، بلکہ خدا ان کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ انہیں محفوظ بھی بناتا ہے، وہ انہیں سنبھالتا بھی ہے۔ تو یہاں شکست خدا کی نہیں ہوئی تھی، خدا نے تو اسرائیل کی عدالت کی تھی، اور خدا کے عہد کا صندوق کا چھن جانا کوئی بڑا ہولناک خدا کے لیے منظر نہیں تھا۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا جب بھی حالات ابتر ہوتے ہیں، جب بھی ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ حالات قابو سے باہر ہو گئے ہیں، اب کیا ہوگا، لیکن خدا کے اختیار میں کبھی بھی حالات قابو سے باہر نہیں ہوتے۔ کوئی بھی ایسی حالت نہیں ہے جو خدا کے اختیار سے باہر ہو۔ ابتر ترین حالات میں بھی اس زمین پر جب گھیراؤ اور اندھیرا اور بے ترتیبی اور کچھ نہیں تھا، تو بھی خدا پورے کنٹرول کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ابلیس نے خدا کے تخت کے سامنے بغاوت کی، تب بھی خدا پوری طرح بااختیار تھا، اور جب خدا نے اسے باغی کر دیا، اسے آسمان سے گرا دیا اور اس نے انسان کو گرا دیا، تو تب بھی ایسا نہیں تھا کہ خدا کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، خدا تب بھی بااختیار تھا۔ تو کئی دفعہ حالات جب اچانک رونما ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، تو یہ مشکل حالات ہمیں متاثر کرتے ہیں، ہمیں پریشان ضرور کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں چوتھے بات میں کہ اسرائیل خدا کے عہد کے صندوق کے چھن جانے کے باعث ہل گئے تھے، وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ وہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ خدا کا عظمت، خدا کی عظمت، خدا کا جلال چھن گیا۔ اور اس کا بڑا اثر ایلی کائن کے خاندان پر بھی ہوا تھا۔ ایلی نے اس خبر کو سن کر اس کی برداشت نہ کی اور وہ گرا اور مر گیا۔ اس کی بہو چل بسی تھی۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ اگرچہ جو مردار تھے وہ بڑے پریشان تھے، وہ ہل گئے تھے، لیکن خدا کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اسے جس قدر کے حالات میں بھی ڈال دیا جائے۔ خدا کو نہ وقت اور حالات متاثر کرتے ہیں، اور خدا نہ محل وقوع سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ جہاں سے بنی اسرائیل قوم نے خدا کے عہد کے صندوق کو کھو لیا تھا، وہ قبل نظر کا مقام تھا۔ اور یہاں قبل نظر کا مطلب ہے کہ مددگار پتھر، لیکن یہاں انہوں نے خدا کے حضور بڑی ٹھوکر کھائی تھی، اور وہ خدا کے عہد کے صندوق کو اشدود لے گئے تھے۔ اب پرانی تہذیب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پرانے عہد میں جب دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ کسی پر فتح حاصل کرتے تھے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم نے صرف ان لوگوں پر فتح نہیں پائی، ہم نے ان کے دیوتاؤں پر فتح پائی ہے۔ اور عموماً اس جنگ کو فتح کرنے کے بعد وہ ان کے دیوی دیوتاؤں کو اپنے مندروں میں لے جاتے تھے، اور اپنے دیوتاؤں کے سامنے ان کے قدموں میں ان فتح کیے ہوئے دیوی دیوتاؤں کو رکھ کر اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہم نے ان کے خدا کو شکست دے دی۔ اب یہاں فلسطینیوں کا جیت کے باعث مورال جو تھا وہ بڑا بلند ہو گیا تھا۔ انہوں نے خدا کے لوگوں کو نہ صرف شکست دی تھی، انہوں نے خداوند کے عہد کا صندوق جسے وہ اسرائیل کا دیوتا سمجھ رہے تھے، انہوں نے اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور انہوں نے
اسرائیل کے دیوتا جسے وہ سمجھ رہے تھے اسے دجون کے مندر میں لے جا کر اس کے آگے رکھ دیا. اب دجون کون تھا؟ ہم جب دجون دیوتا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جو آپ جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ ہیں وہ بہت سارے خداؤں کو یا دیوی دیوتاؤں پر ایمان رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک جونیئر خدا ہے، پھر ایک سینئر ہے، پھر اس سے سینئر ہے، پھر سب سے سینئر خدا ہے. تو اس طرح ایک چین ہے جو معبودوں کی چین جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن دجون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے سپریم گاڈ مانا جاتا تھا، یہ سب سے اعلیٰ معبود مانا جاتا تھا. ہم بال کا ذکر پڑھتے ہیں لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض لوگ بال کو دجون کا بیٹا ہی تصور کرتے تھے. یعنی بال جس کا بعد میں ہمیں ذکر نظر آتا ہے دجون اس کا باپ ٹھہرایا جاتا ہے. فلسطینیوں نے جب فتح حاصل کی تو اس فتح کی شکر گزاری کرنے کے لیے یا اپنے دیوتا کی بڑھائی کے لیے وہ عہد کے صندوق کو دجون دیوتا کے مندر میں اشدود میں لے گئے. اور یہ اشدود کا علاقہ پہلے روم کے بالکل قریب تھا. یعنی وہ ملک فلسطین میں وہ اشدود وہ جگہ تھی جو بالکل بیچ میں سینٹر میں تھی. یعنی وہ خدا کے عہد کے صندوق کو اپنے دیوتا کے پاس لے گئے. خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ تو یہ عمل کر کے اپنے خدا کی تمجید کرنا چاہتے تھے. وہ تو چاہتے تھے کہ ہم نے جو بڑی طاقت کا مظاہرہ کیا اب ہمارا دیوتا اس بات سے خوش ہوگا، وہ ہمیں اور قوت دے گا، وہ ہمیں اپنا اور زور دے گا. لیکن وہ عہد کے صندوق کو جب اس مندر میں رکھ کر لوٹ گئے. کلام پاک میں بھی آپ نے سنا کہ جب اگلی صبح واپس آئے تو کیا منظر تھا. خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ عہد کا صندوق جو کا تو پڑا ہوا تھا اور جو جس کے قدموں میں عہد کا صندوق رکھا گیا تھا تجون جھکا ہوا تھا، تجون عہد کے صندوق کو سجدہ کر رہا تھا. اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اے خدا جو اسرائیل کا خدا ہے وہ تجون کے آگے جھکے، لیکن تجون خدا کے آگے ہمیں جھکا ہوا نظر آتا ہے. اور خدا کا کلام ہم نے سنا کہ انہوں نے اسے اٹھایا اور اسے پھر سے اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا. کتنی مذاکرہ خیز بات ہے کہ ہمارا خدا ایسا ہو کہ جسے ہم خود اٹھائیں، ہمارا خدا ایسا ہو جو خود گر جائے، ہمارا خدا ایسا ہو جو خود گرا ہوا ہو اور ہم اس پر ایمان رکھیں، ہم اس پر بھروسہ رکھیں، وہ گر جائے، وہ گرا ہوا ہو اور ہم اسے پھر سے اٹھائیں کہ یہ ہمیں اٹھائے. اور آج اگرچہ ہم دجون کو خدا نہیں مانتے لیکن آج دجون جیسے خدا جو گرے ہوئے خدا ہے ان پر ہمارا ایمان آج ضرور ہے. سوچتے ہیں کہ دولت ہمیں اٹھا سکتی ہے لیکن دولت وہ معبود ہے جو ہمیں سب سے پہلے گراتی ہے. آج ہم دنیا داری کو اپنی مصروفیت کو اپنا خدا مان لیتے ہیں. سوچتے ہیں کہ شاید ہم دنیا دار ہو کر اپنی ساری باتیں پوری کر سکتے ہیں، ہم صبح سے شام تک محنت کر کے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. لیکن وہ جو ہماری محنتوں کو پھلدار بنانے والا جب ہم اسے چھوڑ کر دنیا داری کو اپنی مصروفیت کو اپنا خدا مانتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں کھڑا کرے گا، لیکن وہ ہمیں ہر وقت کام کرنا صرف کام کرنا ہمیں کھڑا نہیں کرے گا، ہمیں گرا دے گا. اور آج ہوس مختلف باتوں کی، دنیاوی خواہشات کی ہوس یا بے رحمی میں چلے جانا
کہ ہمیں آج اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، ہمیں اپنی لسٹ کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، یہ ہمیں پک دیتی ہے، یہ بات یہ ہمیں اٹھاتی ہے، یا کسی طرح کی نشہ بازی کے معبود، اختیار کے معبود، شہرت کے معبود یہ ہمیں اٹھاتے نہیں ہیں، یہ ہمیں گرا دیتے ہیں۔ دجون گر گیا لیکن ہمارا خدا کھڑا رہا۔ یہاں جو آپ دلچسپ بات دیکھتے ہو یہ ہے کہ یہاں خداون لفظ کے لیے جو پرانی بائبل میں اصل مطلب میں لفظ آیا ہے وہ یہ یہوہ ہے، یعنی یہاں یہوہ لفظ استعمال ہوا خداون کی جگہ پر، اور خداون کا کلام ہمیں یہاں بتاتا ہے کہ انہوں نے یہاں خدا کا کلام دکھانا چاہتا ہے کہ ایک طرف یہوہ خدا ہے اور دوسری طرف دجون ہمیں نظر آتا ہے، اور یہوہ خدا کے مقدس نشان کو جسے وہ معبود سمجھ رہے تھے، جسے وہ اپنی حدود کے اندر لے گئے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ان کا خدا اب ہمارے متی ہو گیا ہے۔ جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مانا جاتا تھا کہ دیوی دیوتاؤں کو اپنے مندروں میں لے جانے سے ہم انہیں قبضہ میں کر سکتے ہیں، وہاں یہ بھی مانا جاتا تھا کہ دیوی دیوتاؤں کے خاص جو ہے وہ علاقے ہیں، یہاں جس طرح بادشاہ کے لیے وہ دیوی دیوتا مانتے تھے، جیسے آپ جانتے ہیں مصر میں خدا نے 10 کے 10 دیوتاؤں کی شکست دے دی، کوئی پانی کا دیوتا ہے، کوئی زرخیزی کا دیوتا ہے، کوئی پھلداری کا دیوتا ہے، اولاد کا دیوتا ہے، خدا نے ان مصر کے 10 دیوتاؤں کو شکست دی۔ اب یہ بھی پرانی تہذیب میں لوگ مانتے تھے کہ کچھ دیوتا خاص جگہوں پر ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کے وہ علاقے ہیں اور وہ انہی علاقوں میں زیادہ سرگرم ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر بھی ہوا کہ وہ ایک جگہ پر اشدود میں انہیں شکست ہوئی، انہوں نے سوچا کہ اچھا یہاں تو خدا کا جو ہاتھ ہے وہ پر بھاری ہے، یہاں یہ دیوتا جو اسرائیل کا دیوتا ہے یہ ہم پر بھاری ہے، اسے کسی اور مقام پر بھیج دیتے ہیں جہاں اس کی قوت کم ہو جائے گی اور ہمارے دیوتا کی قوت زیادہ ہو جائے گی۔ جیسے آپ بائبل کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب نبوکدنضر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس نے یروشلم کو نہ صرف برباد کیا، اس نے خدا کے گھر کو بھی برباد کر دیا۔ اب خدا کے گھر میں بت تو ہے نہیں تھے، لیکن وہاں پر خدا کے جو پاک برتن تھے وہ اسے چرا کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور کلام کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ نبوکدنضر نے جا کر ان برتنوں کو اپنے مذبح کے اندر رکھ دیا، اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیا، اور یہ ان کے سامنے اعلان کیا کہ میں نے خدا پر غلبہ پا لیا ہے، میں نے خدا کو شکست دے دی ہے، اب خدا کو اسرائیل میں قدرت والا ہے، اب خدا کو یروشلم میں قوت دکھاتا ہے، اب تو اس کا گھر بھی نہیں رہا، اب تو اس کے معبود بھی میرے قبضے میں ہے، تو وہ کیسے قدرت دکھائے گا؟ لیکن بائبل کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ خدا کون و مکان سے مبرہ خدا ہے، یروشلم میں خدا کا گھر مٹایا لیکن اس کی قدرت کو کوئی نہیں مٹا سکا۔ وہ بائبل میں بھی صدرک میشک اور ابدنجو کو آگ کی جلتی بھٹی میں بچانے کے لیے آ گیا، وہ بائبل میں بھی اپنے بندہ دانیل کو شیروں کی ماند میں بچانے آ گیا، وہ بائبل میں ہی دانیل کو ایسا حکمت کا روح دیتا ہے کہ جو بابل کے جو علماء تھے وہ ان پر سبقت خدا لے جاتا ہے۔ وہ بابل ہی تھا جب خدا کے پاک برتنوں کو بلتشزر بادشاہ نے نکالا اور وہ ان میں خالی کر رہا تھا، تو خدا کا ہاتھ اس کی دیوار پر ظاہر ہوا اور نبوکدنضر کی سلطنت کا فیصلہ لکھ دیا گیا کہ تو تولا گیا اور کم نکلا اور میں نے تیری سلطنت کا فیصلہ کر دیا۔ خدا کون و مکان سے
مبرہ ہے۔ فلسطینیوں نے سوچا کہ اس دودھ میں ناکامی ملی تو ہمیں آگے 8ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اسے پھر جات کے علاقے میں لے جاتے ہیں۔ جاتی جولیت جس علاقے کا رہنے والا تھا، آگے چل کر ہم اس کا ذکر بھی پڑھیں گے، تو وہ جات کے علاقے میں اسے لے جاتے ہیں۔ پھر اسے 10ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہ اسے اقرون کے علاقے میں لے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہاں تو خدا کا قہر ان پر برپا ہوا، خدا نے اس دودھ میں ان پر جو مری بھیجی، انہیں گنڈیاں نکل آئیں، پھوڑے نکل آئے، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی طاعون جیسی بیماری تھی جو پھوٹ نکلی اور اس کا سامنا کرنے لگے۔ لیکن وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس ابھی بھی اس کا حل ہے، ہم اسے دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں، دوسری جگہ ہمارا خدا ان پر غالب آ جائے گا۔ لیکن 139 زبور میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ 139 زبور میں داؤد کیا کہتا ہے؟ وہ کیا سوال اٹھاتا ہے کہ خدا کہاں پر موجود نہیں ہے، خدا کہاں پر دستیاب نہیں ہے، میں لیٹوں تو وہاں ہے، اٹھوں تو وہاں ہے، چلوں تو وہاں ہے، آگے جاؤں تو وہاں ہے، پیچھے جاؤں تو وہاں ہے، دائیں جاؤں تو وہاں ہے، بائیں جاؤں تو وہاں ہے، خدا کہاں نہیں ہے، آسمان پر چڑھ جاؤں تو خدا وہاں ہے، پاتال میں اتروں تو خدا وہاں ہے، دن میں ہوں تو خدا وہاں ہے، گپ اندھیرے میں چلا جاؤں تو خدا وہاں ہے۔ داؤد نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ داؤد اس وقت کے معبودوں کو ماننے والوں کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ حاکم یہ ہے جو ہر جگہ کی حاکمیت رکھتا ہے، جو آسمان کا حاکم ہے، جو زمین کا حاکم ہے، جس کے قبضے میں ہماری سانسیں ہیں۔ یہ حقیقی خدا ہے، اس کی حکمرانی میں آ جاؤ۔ اور 4 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ صرف دجون کو شکست نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کی تذلیل بھی خدا نے کی۔ یا پہلے دن دجون دے منہ گر گیا عہد کے صندوق کے آگے، پھر انہوں نے اسے اٹھایا اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا، اور دوسرا دن کیا ہوا؟ دوسرے دن انہوں نے دروازہ کھولا، اب دجون صرف گرا ہوا ہی نہیں تھا، اس کا سر تن سے جدا تھا اور اس کے ہاتھ دونوں کٹے ہوئے تھے اور وہ مندر کے دہلیز پر پڑے ہوئے تھے، جیسے کسی نے ارادتاً اس کا سر قلم کر دیا ہو، جیسے کسی نے اس کے بازو کاٹ دیے ہو۔ اور یہ علامتیں ہیں، پرانے زمانے میں جب جنگ لڑی جاتی تھی، تلوار سے جنگ فتح کی جاتی تھی، تو دشمن فوج کے بازو کاٹ دینا اس کی طاقت کو توڑنے کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور دشمن کے گلے کو یا سر کو قلم کر دینا اس پر مکمل فتح یا اس کا مکمل خاتمے کا اعلان ہوتا تھا۔ اور عموماً سر قلم کر کے تو ان کے مینار کھڑے کر دیے جاتے تھے۔ یہاں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جس طرح داؤد نے جاتی جولیت کو نہ صرف گرایا، اپنے سے کئی گنا بڑے سورما کو ایک بچے داؤد نے صرف ایک پتھر سے گرا دیا، اور نہ صرف وہ گرا بلکہ اس نے اسی کی تلوار لے کر اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ یہ نشان تھا کہ فلسطینیوں کی مکمل شکست خدا نے کر دی، بلکہ یہ نبوت بھی تھی، یہ نبوتی اظہار جو یسوع مسیح کے ساتھ عہد جدید میں جوڑا گیا۔ ہمیں خطوط میں پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے جھکے گا، ہر ایک زبان اس کا اقرار کرے گی، کیونکہ خدا نے اسے سب ناموں سے اعلیٰ نام دیا۔ لیکن یہ نبوت یسایہ نبی نے 45ویں باب کی 23ویں آیت میں کی۔ خدا نے خود اپنے منہ سے فرمایا، خدا کا کلام کہتا ہے، زبور یسایہ 45 باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے۔ کتنی خوبصورت بات خدا نے کہی، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے۔
اور وہ ٹلے گا نہیں. ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی. خداوند نے یہ نبوتی بیان دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے معبود جو ہے وہ شکست کھائیں گے. اور وہ وقت آیا جب خداوند یسوع تن تنہا کوہ کلوری پر ہمارے لیے ہمارے کفارے کو ادا نہ صرف کر رہے تھے بلکہ ہمارے لیے جنگ جیت رہے تھے، لڑ رہے تھے. وہ اندھیرا تھا، چاروں طرف ابلیسی طاقتوں نے اس ماحول کو قبضے میں کر رکھا تھا اور ابلیس سوچ رہا تھا کہ میں آپ خدا کے کلمہ کو، خدا کے بیٹے کو گرا ہی دیا ہے، شکست دے ہی دی ہے، اب وہ شکست کھانے ہی والا ہے. لیکن اسی تاریکی میں سے خدا نے قدرت کی للکار کو ظاہر کیا. جب خدا نے کہا تمام ہوا اور خدا نے ان تمام قوتوں کو شکست دی. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند کے آگے بھی ہر ایک گھٹنا جھکنے والا. 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی جو فتح ہے وہ صدیوں تک فلسطینیوں کے زیروں پر نقش ہو گئی. یہاں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ اب تک لکھا ہے کہ جب تک شاید یہ کتاب لکھی گئی، لیکن لکھا ہے کہ آج کے زمانے تک بھی جب فلسطینی اپنے مندر میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دہلیز پر پاؤں نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں یاد آ جاتا ہے کہ یہاں تو ہمارے معبود کا ہاتھ پڑا ہوا تھا. وہ ان کے نزدیک معتبر بات تھا، لیکن اس دہلیز پر خدا، ان کے خدا کا کٹا ہوا ہاتھ انہیں یاد دلاتا تھا کہ ان کا خدا پوری طرح شکست کھا گیا. اور یہ حنا کی دعا بھی، حنا نے جو ہم نے یہ دعا سیکھی بھی دوسرے باب میں 10ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو خدا ان سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور وہ ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا اور زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا. ان کا دیوتا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور خدا کا فضل دیکھیں، خدا نے پہلے دن ان کو مہلت دی کہ وہ میری حاکمیت کو تسلیم کر لیں، لیکن انہوں نے اپنے خدا کو درست سمجھا، اس ٹوٹے خدا کو پھر جوڑ جاڑ کر پھر کھڑا کر دیا. دوسرے دن پھر خدا نے موقع دیا، لیکن دوسرے دن بھی انہوں نے خدا کے آگے نہ جھکے اور پھر خدا نے وہاں طاعون جیسی بیماریاں پھیلا دی اور وہ گلٹیاں جو نکلی ان کا جو انہوں نے ہرجانہ خدا کے عہد کے صندوق کے ساتھ بھیجا. کیونکہ 6 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ عہد کا صندوق جو ہے وہ 7 ماہ تک فلسطینیوں کے علاقے میں رہا. 7 ماہ تک وہ اس موت کے ایک گھانے کھیل کو دیکھتے رہے. ان علاقوں میں اشدود میں، جات میں، اقرون میں اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں موت رقص کر رہی تھی. اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں اسے واپس بھیج دینا چاہیے. اور بیچاریوں نے مشورہ دیا کہ خالی ہاتھ میں لوٹانا، اسے جرم کی قربانی کے ساتھ لوٹانا. انہوں نے کہا کہ ہم کیا ہدیہ بھیجیں؟ تو بڑی عجیب سی چیز انہوں نے خدا کے عہد کے صندوق کے ساتھ بھیجی، جو انہیں کی ناقص عقل تھی، جو انہوں نے ایسا تحفہ خدا کے ساتھ بھیجا کہ انہوں نے جو گلٹیاں انہیں نکلی تھیں، 6 باب کی 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ انہیں جو گلٹیاں نکلی تھیں ان گلٹیوں کی شبیہ بنا کر سونے کی وہ 5 شبیہیں گلٹیوں کی اور 5 چوہیوں کی گلٹی کی جو مورتیں بنا کر انہوں نے سونے کی یہ مورتیں بنا کر انہیں عہد کے صندوق کے ساتھ روانہ کیا. اور یہ فلسطینی سرداروں کے شمار کے مطابق انہوں نے یہ ہدیہ بھیجا. لیکن مقصد کرتے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے اسے واپس بھیجنے کا ارادہ کیا وہ بڑا خوبصورت، کیونکہ 6 آیت میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے
اسرائیل کی تاریخ کو تسلیم کیا، انہوں نے خدا کی حاکمیت کو تسلیم کیا، انہوں نے اس کے پجاریوں نے کہا کہ تم اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جیسا فرعون نے اپنے دل کو سخت کیا تھا۔ تو فرعون نے کیا اپنے دل کو سخت کر کے وہ اس خدا کے لوگوں کو اپنے قبضہ میں رکھ پایا؟ تو وہ اس تاریخ کو یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب فرعون خدا کے لوگوں کو روک نہیں پایا تو تم خدا کے ذرا اپنے دلوں کو سخت کر کے خدا کو غصہ کیوں دلا رہے ہو؟ مارے جاؤ گے، خدا کے آگے جھک جاؤ، اور پھر وہ خدا کے آگے صندوق کو واپس بھیجنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ طریقہ بڑا دلچسپ تھا، خوبصورت بھی تھا، اور قابل ستائش بھی ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ جو انہوں نے ایک طرح سے ٹیسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہم عہد کے صندوق کو واپس بھیجتے ہیں، لیکن واپس کیسے بھیجنا ہے؟ ایک لکڑی کی بیل گاڑی نئی بنائی گئی، اس پر عہد کا صندوق رکھا گیا اور کہا گیا کہ اس کے آگے بیل نہیں بلکہ جو دودھ پلانے والی گائے جو دی جائے، جنہوں نے ابھی ابھی بچوں کو جنم دیا ہو، اور انہیں جویا جائے اور ان کے بچوں کو گھر میں رکھا جائے اور پھر عہد کے صندوق کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر تو وہ گائیاں انہیں عہد کے صندوق کو ہم سے دور لے جائے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ خدا کی طرف سے مصیبت ہم پر آئی ہے۔ اگر یہ عہد کا صندوق نہ دور لے کر جائے تو پھر مصیبت کسی اور وجہ سے ہے۔ اب یہاں جو انہوں نے جو سارا منصوبہ بنایا وہ بڑا عجیب بھی تھا، غیر فطری باتیں ہمیں اس میں نظر آتی ہیں کہ گاڑیاں کسی بھی گاڑی کے آگے یا ہال کے آگے جو تھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ انہیں اس کے لیے ٹرین نہیں کیا جاتا تھا۔ اور اگر کسی گائے کو آپ ہل کھینچنے کے لیے یا بیل گاڑی کھینچنے کے لیے استعمال کریں گے تو وہ اسے کھینچ نہیں پائے گی، کیونکہ وہ جوا جو کے گلے میں ہے انہیں تو ٹریننگ دی جاتی تھی کہ وہ سیدھا جانا، ایک ادھر کو جائے گی ایک ادھر کو جائے گی۔ پہلی غیر فطری بات یہ تھی۔ دوسری غیر فطری بات یہ تھی کہ یہ گائیاں مائل تھی، اور آپ ہم سب گاؤں سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اگر جانور ہی کیوں نہ ہو، اگر ایک ماں کے بچے کو اس سے جدا کر دیا جائے اور سمجھا جائے کہ ماں جو ہے بچے کو چھوڑ کر دور چلی جائے گی تو یہ ممکن ہی نہیں۔ ماں اسی طرف جائے گی جس طرف اس کا بچہ گیا۔ یہ بھی غیر فطری بات تھی۔ لیکن خدا کا کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے ان گائیوں کو جوتا، خدا کی عہد کی صندوق کو اس کے اوپر رکھا، اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ انہیں کوئی ہانکنے والا موجود نہیں تھا، لیکن وہ کلام میں پڑھتے ہیں کہ وہ ڈکارتی ہوئی ایک ہی سمت میں نہ وہ دائیں مڑی نہ وہ بائیں مڑی، اور وہ چلتی چلی گئی یہاں تک کہ وہ فلسطینیوں کی حدود سے نکل گئی اور بیت شمسی کے میدان میں آ کر رک گئی۔ اب یہ غیر فطری جو باتیں ثبوت تھیں کہ ہمارا خدا معکوف الفطرت خدا ہے، ہمارا خدا وہ خدا ہے جس کی قدرت زمین اور آسمان پر ہے، جس کی قدرت فضاؤں میں، ہواؤں میں، طوفانوں میں، انسانوں پر اور حیوانات پر، ہر ایک بات پر ہے۔ یہ گائیاں اپنی فطرت کے بالکل الٹ خدا کی حمد کرتی ہوئی، خدا کی مرضی کو پورا کرتی ہوئی، اسے خدا کے علاقے میں، خدا کے لوگوں کے علاقے میں، بیت شمس کے علاقے میں لے گئے، اور لکھا کہ یشوع شمسی کے کھیت میں آ کر رکے۔ یہ بات ثابت کرتا کہ خدا ساری زمین کا خدا ہے اور اس کا اختیار ہم پر اور اس زمین کی ساری چیزوں پر ہے۔ دوسری بات ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ خدا نہ ہاتھوں سے بنایا جاتا اور نہ وہ ہم سے
तवक्को करता है कि हम उसे संभाल कर रखें, वो हमें संभालता, उसे दिफा की हिफाजत की जरूरत नहीं। आज हम अगर जज्बात में आकर कहें कि मेरे खुदा की तौहीन हो गई है और हम खुदा की इज्जत को बहाल करने के लिए कहीं जानों का ज़िया कर दें, कहीं जानों का खून बहा दें, याद रखें खुदा का कलाम हमें कहीं नहीं सिखाता कि कोई खुदा को बेइज्जत करे तो हम उसकी इज्जत को लौटा ला सकते हैं। खुदा खुद अपनी हिफाजत करना जानता है, खुदा खुद अपनी इज्जत कराना जानता है, कोई खुदा को बेइज्जत नहीं कर सकता। और ना हमें ये तालीम दी गई है कि खुदा की जात पर कोई उंगली उठाए या उसकी मुकद्दस चीजों पर कोई हाथ चलाए, तो ये हमारा फर्ज है कि हम जाकर खुदा की इज्जत को लौटाएं। खुदा खुद अपनी इज्जत करवाना भी जानता है और लौटाना भी जानता है। और फिर तीसरी बात हम ये भी हमने इस वेद में देखी कि वो बड़ी की अदालत करता है, उसने फिलिस्तियों की अदालत की। 5वें और 6ठे बाब में हमें 3 किस्म के रवैये भी नजर आते हैं, और ये रवैये देखने से पहले साल की किताब नामे बाब की 10वीं आयत, बड़ी मशहूर आयत है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। लिखा है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है और उसके कदूस की पहचान फहम है। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। हम अमूमन इस आयत को जानते हैं, हम इसे दोहराते भी हैं, लेकिन खुदा का खौफ क्या हमेशा ताज़ीम पैदा करता है, ये सवाल है। हम पहली बात जो पहला रवैया देखते हैं वो यही है कि खुदा के खौफ ने ताज़ीम नहीं पैदा की। खुदा के खौफ में हमेशा ताज़ीम नहीं पैदा होती। खुदा के खौफ के बरक्स अमूमन रवैया ये होता है कि हम खुदा से दूर चले जाते हैं या खुदा को अपने आप से दूर कर देते हैं। यहाँ हम 6ठे बाब की पहली दूसरी आयत में यही देखते हैं कि जब फिलिस्तियों पर खुदा का हाथ भारी हुआ तो खुदा का खौफ उन तमाम इलाकों में फैल गया, तो उन्होंने कहा कि हम खुदा ही को अपने हदूद से दूर कर देते हैं। उन्होंने चाहिए तो ये था कि वो खुदा की हाकमियत का इतराफ करते, उसकी पाकीज़गी के आगे झुक जाते, अपने माबूदों को छोड़ देते और वो खुदा के हजूर में उसके लायक बन जाते, लेकिन उन्होंने खुदा को अपने से दूर कर दिया। जैसे यीशु मसीह की खिदमत के दौरान खुदा यूसुफ ग्रासानियों के इलाके में जाते हैं, ग्रासीनियों के इलाके में एक शख्स जिसमें लश्कर था और वो लोगों को परेशान करता था, अपने आप को मारता था। यीशु ने उस लश्कर को झिड़का और वो लश्कर जिसने यीशु से इजाजत चाहिए कि हमें तू अभी इजाब में ना डाल, हमें सूअरों में भेज दे, और जिसके बाद सूअर झील में गिरकर मर गए। हम कलाम में से पढ़ते हैं कि ग्रासीनियों के इलाके वालों ने यीशु मसीह को वहां कबूल न किया। उन्होंने कहा कि नहीं, तू हमारे इलाके से चला जा, हमें तेरी जरूरत नहीं है। और खुदा ने वहां मजीद मुआजिज़ात ना किए। पहला रवैया हमारा भी ऐसा होता, खुदा का खौफ ताज़ीम पैदा करने की बजाय हमारे अंदर खुदा से दूरी पैदा कर देता। हम अमूमन लोगों को सुनते हैं जो कहते हैं कि मैं तो जी गुनहगार हूं इसलिए मैं चर्च नहीं आता, मैं तो इसलिए पाकिस्तान नहीं लेता क्योंकि मैं तो बड़ा गुनहगार हूं। ये गुनहगारों के लिए ये जगह है जहां खुदा के हजूर हमें कबूल किया जाता है। और खुदा का कलाम हमें यहाँ बताता है कि हमें उससे दूर होने की बजाय हमें उस फजल के तख्त के सामने झुकना। दूसरा रवैया तमजीद का रवैया जो बैत शमस के लोगों ने दिखाया। जब गाड़ी वहां पर आकर रुकी तो 13वीं आयत में 6ठे बाब में पढ़ते हैं कि लोग क्या कर रहे थे, वो गेहूं की फसल काट रहे थे। अब ये जिस पत्थर के साथ गाड़ी आकर रुक गई, उन्होंने वहीं पर उस फसल की कटाई को छोड़ा और उन्होंने गाड़ी की लकड़ियों को चीरा और उन पर उन्हीं गायों को रखा और खुदा के बुजुर्गों ने प्रशंसा की। जब उन्होंने दूर आते हुए उस हैत के संदूक को देखा
تو انہوں نے خوشی سے خدا ان کی تمجید کی. جب وہ عہد کا صندوق ان کے پاس آ گیا تو وہ خدا کے حضور جھک کر وہ قربانیاں گزران کر خدا کی تمجید کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ عہد کے صندوق کو نہیں اتارا, انہوں نے خدا کے عہد کو صندوق کو جو لاویوں کو بلایا. اور ہم آگے 7ویں باب کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی نداب کے بیٹے الیعازر کو مقدس کیا کہ وہ خداوند کے صندوق کی نگہبانی کرے. تو یہ رویہ خداوند دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ خدا کا خوف مانتے ہیں تو خدا کا خوف تمجید کا رویہ پیدا کرے. اور خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے کام سے زیادہ خدا کو ترجیح دی. یہ چونکہ کٹائی کا موسم تھا, انہوں نے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا اور سب سے پہلے انہوں نے خدا کے حضور میں خدا ان کی شکر گزاری کی. تیسرا رویہ بے حرمتی کرنے کا رویہ جو یہاں بیت شمس کے لوگوں نے, اور بیت شمس خدا کے لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں نے عہد کے صندوق کے اندر جھانک کر دیکھا. اور خدا کا کلام ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے پھر 50,000 اور 70 آدمی مار دیے. اب خدا کے عہد کے صندوق کے اندر خدا کیوں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جھانکے؟ وقت کم ہے, پھر میں بتاؤں تو کچھ میں نے آپ کو بتایا عہد کے صندوق کے بارے میں. تو عہد کے صندوق کا جو اوپر والا حصہ سرپوش ہے اسے کفارہ گاہ بھی کہا جاتا ہے, مرسی سیٹ اسے کہا جاتا ہے. اوپر خدا کے فضل کا نشان ہے, جہاں خدا موجود ہوتا ہے, باتیں کرتا ہے, خدا ظاہر ہوتا ہے, اور وہ خدا کی موجودگی کا نشان تھا. لیکن اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر 10 احکام, خدا کے آئین اور خدا کے ضابطے. اس کے اندر خدا کے صرف 10 احکام نہیں تھے بلکہ خدا کی پاکیزگی. اب 10 احکام خدا کے وہ آئین ہے, وہ ضابطے ہیں جس پر خدا چاہتا تھا کہ لوگ عمل کریں, لیکن کوئی بھی ان ضابطوں پر پورا نہیں کر پایا. اس لیے ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو ان ضابطوں کو پورا کرے, جو خدا کے پاکیزگی کے معیار پر پورا اترے. اور وہ یسوع مسیح تھا جس کو بدل دیا گیا, جس نے شریعت کو پورا کیا اور جس نے ہمارے لیے کفارہ دے کر ہمارے لیے مرسی سی, یا جو سرپوش ہے, کفارہ گاہ ہے, جس کے وسیلے خدا ہمیں قبول کر سکتا, ہمیں پاک کیا جاتا ہے. اور اب ہم خدا کے پاکیزگی میں آ سکتے ہیں, خدا کے حضور آ سکتے ہیں. ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ خدا کی پاکیزگی میں کوئی عام شخص داخل نہیں ہو سکتا تھا, کوئی خدا کے عہد کے صندوق کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا, اور وہ لوگ مر جاتے تھے. اور خدا کے عہد کے صندوق کے اندر جھانکنا یہ تو بڑی بات تھی کہ خدا کی پاکیزگی کو چیلنج کرنا. اور اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ کو ملک کنعان میں خدا نے جانے نہ دیا. تو ملک کنعان میں جانے سے پیشتر خدا نے سے بتایا کہ تو دیکھ سکتا ہے, اس میں داخل نہیں ہو سکتا. اور ہم عموماً اس کی وجہ یہ جانتے ہیں کہ چونکہ ایک دفعہ اس نے غصہ کیا, خدا کی تختیاں جو تھی وہ گرا دی, اور ایک دفعہ اس نے چشمہ پر پانی نکالنے کے لیے لاٹھی ماری. تو خدا نے, ہم کہتے ہیں کہ خدا نے نہیں چاہا کہ یہ آگے جائے. لیکن ایک نئی بات جو میں نے بھی سیکھی اور آپ بھی سیکھے کہ موسیٰ کیوں ملک کنعان میں نہیں داخل ہوا, کیونکہ موسیٰ نے خدا کے عہد کے جو شریعت کی باتیں ہیں وہ دی تھی. اب شریعت ہمیں بچا نہیں سکتی, شریعت ہمیں صرف گناہ کے بارے واقفیت دے سکتی تھی, صرف یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ خدا کی پاکیزگی کا معیار ہے اور تو اس معیار پر پورا نہیں اتر رہا. اور اسی لیے چونکہ موسیٰ نے خدا کی شریعت دی تھی, اس لیے وہ خدا کے رام میں ملک کنعان جو علامت تھا خدا کے رام میں
میں داخل ہونے کا، تو وہ اس میں داخل نہ کیا گیا۔ خدا کے رام میں کون اسرائیل کو لے کر داخل ہوا؟ یشوع، اور یشوع کا نام وہی نام ہے جو یونانی میں یسوع کو دیا گیا۔ دونوں کا مطلب بھی ایک ہے، یہوہ نجات دہندہ، کیونکہ خدا کی پاکیزگی کے معیار پر کوئی پورا نہیں اتر سکتا تھا۔ اس کے لیے ہمیں رحم کرنے والے کی ضرورت تھی، اور وہ رحم یسوع کے وسیلہ ہوا، اور اسی کے باعث اب ہم آسمانی کنان خدا کے آرام میں داخل کیے جا سکتے ہیں۔ اور خداوند آج ہمیں یہ سکھانا چاہتا کہ ہم خدا کے شہر کے صندوق کو، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اب وہ کہیں پر چھپا دیا گیا، اور وہ اس کا آج علم بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ عہد کا صندوق تو صرف خدا کی پاکیزگی اور خدا کے کفارے کی علامت تھا، اور یہاں خداوند ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں اس کا حقیقی عہد باندھنے والا یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ ساتویں باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ عہد کے صندوق کی واپس کے بعد جو بنی اسرائیل قوم ہے انہوں نے خدا کی تمجید کی، انہوں نے شموئیل نے ان کو خدا کے حضور میں توبہ کرنے کے لیے دعوت دی، اور انہوں نے خدا کے حضور روزہ رکھا، اور انہوں نے خدا کے حضور دعا کی، اور ہم یہاں پہلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ یہ ایک عرصہ گزر گیا، 20 سال کا عرصہ یہاں بتایا گیا کہ 20 سال گزر گئے۔ وہ خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کرتے ہیں، وہ اپنے پاس سے دیوی دیوتاؤں، سارات اور بتوں کو دور کرتے ہیں، اور کہاں پر، کس مقام پر خدا نے انہیں وہاں پر پھر سے قبول کیا؟ ابن عزر کے مقام پر، یا جو مصفا میں جو مقام، جو جگہ تیار کی گئی جہاں پتھر نصب کیا گیا، اور شموئیل نے کہا کہ خدا نے یہاں تک تمہاری مدد کی ہے۔ 7ویں باب کی 12ویں آیت میں وہ پتھر جہاں جو نصب کیا گیا، یادگاری بنایا گیا، وہ ابن عزر کا مقام تھا، وہ جہاں خدا کا جلال چھن گیا، وہاں خدا کا جلال اسی مقام پر واپس لوٹایا گیا۔ تو آج یہ سارا ورد ہم سے توقع کرتا ہے، یہ کلام آج ہمیں سوچنے کا موقع دیتا ہے کہ ہمارے خدا کون سے خدا ہے، ہم کس دجون کی پرستش کرتے ہیں، کیا ہم حقیقی خدا کا خوف رکھ کر اس کی تمجید کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے بتوں کو اپنی زندگیوں سے دور کرتے ہیں، یا اس سے دور ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم اپنی لڑائیوں میں اس کو دعوت دیتے ہیں؟ اور آخر میں یہی ہوا کہ فلسطینیوں نے پھر سر اٹھایا۔ یہی ہوتا ہے جب ہم خدا کے پاس جاتے ہیں تو دشمن پھر سرگرم ہوتا ہے، لیکن خدا زور کے ساتھ فلسطینیوں پر گڑگا، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ ابھی اسرائیل نے جا کر فلسطینیوں کو شکست نہیں دی تھی، لیکن خدا کی زوردار کڑک میں فلسطینیوں کو تتر بتر کر دیا، اور خدا کے لوگوں نے اسرائیل پر غلبہ پایا۔ خدا چاہتے کہ ہم بھی ایسی فتح پائیں، ہم بھی ایسا غلبہ پائیں، لیکن اس کے لیے ہمیں خدا ان کے لائق پرستش کرنی ہے۔ خدا ہمیں ان باتوں کے وسیلے برکت دے۔ دعا کریں۔ یسوع مسیح میں ہمارے بزرگ، ہمارے باپ، تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا تو نے اپنے کلام میں سے آج پھر اپنے زور کو، اپنی قدرت کو ثابت کیا ہے کہ تو وہ خدا ہے جو عقل کو، فہم کو دھن کر دیتا ہے، ہماری سوچوں کے برعکس آدمی کام کرتا ہے، اور خدا تیری قدرت غیر معمول بھی مانتے ہیں۔ آج ہمیں تو فکر دے کہ ہم تیری قدرت کے سامنے آج حقیقت میں جھکے، اور اپنی زندگیاں
तेरे स्पुर्द करें। हमारी जिंदगियों में भी जो बुत है उन्हें चकनाचूर कर दे, उन मबूदों को तोड़ दे जिन पर हम तकिया किए हुए हैं कि वो हमें उठाएंगे। खुदावंद तू ही उठाता और बचाता है। अपनी कुदरत के साथ हमें सलामती दे, इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे, यीशु के काबिल नाम में आमीन।